کسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے جی ابھی جتنے آپ نے نام ذکر کیے وہ تو سعودی عرب کے علماء ہیں. جی ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی لوگ کہتے ہیں یہاں کے علماء سے یہاں کے مسائل پوچھا کرو. وہ سعودی میں نظام بھی الگ ہے, حکومت بھی الگ ہے, منہجی مسائل آپ وہاں کے پھنسے یہاں پر بتاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. Ustad Tariq has asked a question that you mentioned the ulama of the Kingdom of Saudi Arabia. What about the ulama here in Pakistan? Or maybe even in India and these regions? Some of the people say that the question should be posed regarding the affairs here to the scholars over here. So are they worthy, or are they, do they have, are they mu'tabar? Meaning, are those ulama suitable to be referred back to? Then the answer is, first of all, alhamdulillah, I did not limit myself. To the ulama of the Kingdom of Saudi Arabia, because I mentioned Shaykh al-Albani. Al-Albani is from Albania, lived in Sham, in Syria, and died in Jordan. I mentioned Shaykh Muqbil. Shaykh Muqbil is from Yemen, Alillah alhamd. And some of the other scholars also. Hamad al-Ansari, Shaykh Muhammad Aman Jami. Muhammad Aman Jami was not Saudi, African. So the ulama, alhamdulillah, are in all of the regions of the earth. Even Pakistan historically, or when it was India, had great scholars. Sadiq Hasan Khan, rahimahullah ta'ala, the Nawab of Bhopal, rahimahullah, from the last century. And he has some tremendous works. And likewise, Al-Mubarak Furi and Al-Azim Abadi, the explainer of Sunan Abi Dawood, which is Awnul Ma'bud, Tuhfatul Ahwadi, explanation of At-Tirmidhi. These are scholars from the Indian subcontinent. Ulama, walillahi alhamd. Some of them, Shaykh Rabi' Hafidhullah Ta'ala mentions that they are my mashayikh, and he has chains of narrations through them all the way to the compilers of the Kutub al-Sitta. As for in our times, then Allahu A'lam, I have not come across anyone of that caliber in this time in the Indian subcontinent. I have not come across the caliber of Al-Albani, Ibn Baz, Abdul Muhsin, Al-Fawzan. I have not come across their caliber, even if they themselves regard themselves to be of importance. When you look at the fatawa and the kutub and the durus and the manhaj of those ulama, you very rarely find it amongst these people. Allahul Musta'an, they're too busy. They're too busy. What they're busy with? Siyasa. They're too busy with politics. They're too busy with what's happening in this parliament or that parliament. They're too busy with what the Americans are doing and what the Russians are doing. You go to the khutub. Do you hear Tawheed? Do you hear the mention of Tawheed and its categories? Do you hear the mention of the manhaj of the Anbiya? Either they will talk about the Fadailul A'mal, be good to your neighbor, which is important. Be good to your mother, be good to your children. But those issues that the Anbiya they began with, before they began with these affairs, before they moved on to these affairs, it's rarely mentioned. You see them speaking against the rulers. You see them encouraging the people to go and march in the streets. And those who don't encourage them to march in the streets, they won't forbid them. They won't enjoin the good and forbid the evil. Khutbah after khutbah I attend here. And I don't see, Wallahul Musta'an, any form of trying to calm the population down and saying to them, you don't know. You need to learn. In fact, you as the Khatib don't know. You need to learn. Because how can weeks and weeks and months and years go by? People are marching in the streets. They're burning cars. They're killing police officers. And the next khutbah he gives, be good to your neighbor. Or the next khutbah that he gives, give something in charity. The streets are burning. You need to stop those people making car of the munkar. Tell them that this is not from the manhaj of the Anbiya. This is not from the methodology of the prophets. This is not from the methodology of the four Imams, Abu Hanifa and Malik and Shafi and Ahmad. Where is that amongst these people? Al-Albani was quick to speak, condemning that which is haram, forbidding that which is evil, enjoining that which is good. Bin Baz was the same. Ibn Uthaymeen was the same. Muqbil was the same. Bin Hadi al-Wadi'i. Shaykh Rabi in our times is the same. Al-Fawzan is the same.
when he sees that the people are causing fitna and fasad, then he will rectify them. You look at the books that those scholars they taught. Kitab al-Tawheed, Thalathatul Usul, Qawaid al-Arba, Usul al-Sitta. Kitab al-Tawheed, the book on Tawheed by Shaykh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Qawaid al-Arba, the 4 fundamentals, the 3 fundamental principles. Thalathatul Usul, Usul al-Sitta, the 6 fundamentals. Where are these books being taught? Aqidatul Wasitiyya of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, At-Tadmuriyya, Al-Hamawiyya. Even before those books, from the early books, Usul al-Sunnah of Ahmad ibn Hanbal, As-Sunnah of Al-Marwazi, As-Sunnah of Al-Muzani. Where are these books being? Al-Ibana of Ibn Battah, Sharh al-Sunnah of Barbahari. These books are unheard of, even amongst those who say, we are Ahlul Hadith. Your communities and your congregation have never heard of these books. All they've heard of is Riyadh al-Salihin. Why? Because it's a book of Fadal al-A'mal. It is the Sahih. You know, as I say sometimes you listen to a khutbah after a khutbah and you say they're just narrating hadith. Like Tablighi Jamaat, but more Sahih hadith. Where is the call of the Anbiya? Where is the stabilization in society? To calm the people down. To bring them upon unity. Unity upon Kitab and Sunnah. وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Where is that? Hold on all of you together to the rope of Allah and be not divided thereafter. Where is the call to the rope of Allah? Kitab, Sunnah, Sahaba. Aqidah, Ikhlas, Tawheed. This is the rope of Allah. Where is the call to that in their khutub? Where is the call to that in their writings? And they say, oh, refer back to us. Refer back to you. The people be marching in the streets and burning tires and cars. If they refer back to you. If they abandon the scholars of Saudi Arabia and other than Saudi Arabia, from the scholars who are notable and known. If they abandon them, the people will continue marching in the streets, waving flags, fighting and throwing stones at the authorities, causing more insecurity in society at a time when the society needs stabilization. The society needs peace, so that the da'wah can be given, so the poor can be fed, so the masajid can be made for Allah subhanahu wa ta'ala alone, so the misguided can be brought to guidance. No, you're not interested in that. You're interested in what's happening in Washington and what's happening in Paris and what's happening in London and what this ambassador said and what that ambassador said, like what happened last year with the French ambassador. People died in the streets. Muslims died. And the man sitting there eating caviar. The one that you want to get rid of, was he harmed? No, Muslims were killed. Police officers were killed. Why? Because those who have the ability, or should have the ability, because some of them say we are graduates from the Islamic University of Medina. Oh, we have graduated from this university. Oh, we have mastered Arabic. Oh, we have Hifz of Quran. Then that's a hujjah against you. It's an evidence against you. So the important thing is here that the ulama are those who enjoin that which is good. They forbid that which is evil. They have knowledge of the Sharia. They have knowledge of the Hadith. They act upon that which is authentic. They reject that which is weak and fabricated. They call the people to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala and to unity upon the rope of Allah. They don't make takfir upon the rulers. They don't spend their time worrying about what the ruler is going to say tomorrow or the day after. Because a person can become a scholar, so-called scholar of politics, in one night by just watching the news for 8 hours. You'll know everything that's happening in the world. You wake up the next morning, may alimu. Alim of fiqh al-waqi', as they say. Alim of the knowledge of current affairs. But even in that, they don't really have knowledge. Even the knowledge of the current affairs, the ulama know best. So where are you going to find them in this country? I'm not saying absolutely there is no one, but I haven't heard of them. If you have, you can tell me. But I've never heard of them. I've never heard them visit the mashayikh, the ulama who are in their 90s. I don't know any of them
And we sit in the gatherings of Shaykh Rabi'. And we sit in the duroos of Shaykh al-Fawzan, and we have sat in them in the past. More Shaykh Rabi' and Shaykh Ubaid, because our connection is more with Medina. But I've sat in the duroos of Shaykh al-Fawzan. I don't see these people. I don't see them mentioning them. Every dars that I've given here at Markaz al-Darimi, I mention the ulama. Over and over and over again. Because we have mentioned today the importance of the ulama, the muhaddithin and the scholars. You don't hear that. So where is this manhaj? Where is this purification of the aqidah? Where is this tasfiyah and tarbiyah? Where is the purification of the religion from that which is falsehood, from the mimbar? It's not there. You don't hear them. Every week for months on end, I listen to them. And I think to myself, we need our own masjid. To build a society upon the methodology of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his Sahaba radiallahu, a true Medinan society. Upon the methodology of the Sahaba radiallahu anhum, and the one whom they loved, who they loved more than they loved their fathers and their mothers, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why we need our masjid. That's why we need our markaz. That's why we need our durus. That's why we need our mahad, our academy of learning, so we can raise children upon that pure religion and then cultivate them so they become callers to khair. Barakallahu feekum. Let's finish there, inshallah, so as not to make the evening too long. Barakallahu feekum. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ ابو خدیجہ حفظہ اللہ کا یہ انگلش میں دیا گیا مفید بیان انشاءاللہ اردو میں ہم پیش کرتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں کہ استاد طارق نے سوال کیا کہ ہم نے علماء کرام کا ذکر کیا جو مملکت سعودی عرب کے تھے. آپ کی یہاں پاکستان کے علماء کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ یا شاید انڈیا کے بھی، اور یہ جو علاقے ہیں یعنی ان جیسے علاقے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کے مسائل یہاں کے علماء سے پوچھنے چاہیے کہ تو کیا وہ اس لائق ہیں یا معتبر ہیں، یعنی یہ علماء اس لائق ہیں کہ ان کی جانب رجوع کیا جائے. جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے الحمدللہ میں اپنے آپ کو سعودی عرب کے علماء تک محدود نہیں کرتا، کیونکہ میں نے تو شیخ البانی رحمہ اللہ کا بھی ذکر کیا. وہ تو البانیہ سے تھے اور شام میں رہے اور اردو میں وفات پائی. میں نے شیخ مقبل رحمہ اللہ کا ذکر کیا اور وہ یمن سے تھے. وللہ الحمد کچھ اور بھی علماء، حماد الانصاری، شیخ محمد امان جامی، شیخ امان الجامی رحمہ اللہ، سعودی نہیں تھے بلکہ افریقی تھے. تو علماء الحمدللہ دنیا کے ہر علاقے میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی تاریخی اعتبار سے جب یہ مشترکہ ہندوستان تھا یہاں عظیم علماء کرام گزرے ہیں، جیسے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالی جو کہ بھوپال کے نواب تھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، جو سابقہ صدی میں گزرے اور ان کے کافی زبردست کام ہیں. اسی طرح سے عبد الرحمن مبارک پوری اور شمس الحق عظیم آبادی جو کہ سنن نبی داؤد کے شارح ہیں، جس کا نام عون المعبود ہے، تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی المبارک پوری کی. یہ علماء بر صغیر پاک و ہند سے ہیں. ایسے علماء کہ الحمدللہ شیخ ربیع حفظہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے مشائخ میں ذکر کیا کہ ان سے راویوں کی سند انہوں نے حاصل کی، جو کہ کتب ستہ کے جو ہے محدثین تک پہنچتی ہے. اب جہاں تک بات ہے ہمارے وقت کی تو پھر اللہ عالم، مجھے ان کے پائے جانے کا تو آج تک نہیں ملا. مجھے ان کے پائے کا آج تک نہیں ملا، یعنی ان علماء کے لیول کا مجھے نہیں ملا اس دور میں بر صغیر پاک و ہند میں. مجھے شیخ البانی کے پائے کا کوئی نہیں ملا، ابن باز، عبد المحسن، الفوزان، مجھے ان کے پائے کا نہیں ملا، اگرچہ وہ خود کو یہی سمجھتے رہیں کہ ان کی بھی کوئی اہمیت ہے. کیونکہ جب آپ ان کے فتاوی، کتب اور دروس
اور ان علماء کا منہج دیکھیں جو آپ کو شاذ و نادر ہی مل پائے. ان لوگوں کے اندر ان علماء کا منہج نہیں پایا جاتا. اللہ المستعان. دراصل یہ بہت مصروف ہیں. کس چیز میں مصروف ہیں؟ سیاست میں. یہ اسی سیاست میں مگن ہیں. وہ بہت مصروف ہیں اس بات سے کہ فلاں پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے اور فلاں میں کیا. یہ بہت مصروف ہیں کہ امریکی کیا کر رہے ہیں اور روسی کیا کر رہے ہیں. آپ ان کے خطبوں میں جائیں کہ آپ توحید کو سنتے ہیں، کہ آپ توحید اور اس کی اقسام سنتے ہیں، کہ آپ سنتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے منہج کا ذکر کرتے ہوں. یہاں تو وہ بس فضائل اعمال پر بات کرتے ہیں. اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، جو کہ اہم تو ہے. اپنی ماں سے اچھا سلوک کرو، اپنے بچوں سے اچھا سلوک کرو. لیکن وہ مسائل جن سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، قبل اس کے کہ وہ ان مسائل پر آتے وہ شاذ و نادر ہی ذکر کیے جاتے ہیں. آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں، لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ وہ باہر سڑکوں پر نکل کر مارچ کریں، اور جو سڑکوں پر مارچ کے لیے نہیں کہتے تو وہ بھی انہیں روکتے نہیں. یہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا وظیفہ ادا نہیں کرتے. خطبات پر خطبات میں یہاں حاضر ہوا ہوں، لیکن میں نے نہیں دیکھا اللہ المستعان کہ یہ کوئی کوشش کرتے ہوں عوام کو ٹھنڈا کرنے کی اور انہیں کہیں کہ تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں، تمہیں علم سیکھنا چاہیے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خود خطیب حضرت آپ کو ہی علم نہیں، آپ کو تو خود ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہفتے پر ہفتے، مہینے پر مہینے گزرتے جائیں اور لوگ بدستور سڑکوں پر مارچ میں لگے ہوئے ہیں، وہ گاڑیاں چلا رہے ہیں اور پولیس آفیسرز کو مار رہے ہیں، لیکن ان کا دوسرا خطبہ کس پر ہوگا؟ وہی اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرو. یہاں جو دوسرا خطبہ ہوگا کچھ صدقہ خیرات دیا کرو. سڑکیں جل رہی ہیں، آپ کو ان لوگوں کو روکنا چاہیے، انکار منکر کریں، انہیں بتائیں کہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج نہیں. چار اماموں ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کا منہج نہیں. یہ باتیں کہاں ہیں ان لوگوں میں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ تو بہت جلدی کرتے بولنے میں، اس چیز کی مذمت کرنے میں، یعنی جو حرام ہے، جو منکر ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا انکار کرنے میں جلدی کرتے، جو خیر ہے اس کا حکم کرنے میں. اسی طرح ابن باز بھی رحمہ اللہ بھی ایسے تھے، ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی ایسے تھے، مقبل بھی ایسے تھے، مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ. ہمارے وقت میں شیخ ربیع المدخلی حافظ اللہ بھی ایسے ہیں، الفوزان، شیخ صالح الفوزان حافظ اللہ بھی ایسے ہی ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ فتنہ و فساد مچا رہے ہیں تو وہ ان کی اصلاح کرتے ہیں. آپ ذرا ان کتابوں کو دیکھیں جو یہ علماء پڑھاتے ہیں. کتاب التوحید، ثلاثۃ الاصول، قواعد الاربع، اصول الستہ. کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. قواعد اربع، اصول ثلاثہ، اصول ستہ، دین کے 3، 4 اور 6 قواعد. یہ کتابیں کہاں پڑھائی جاتی ہیں یہاں؟ عقیدہ واسطیہ، تدموریہ، رحمویہ. بلکہ اس سے بھی پہلے کی کتب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اصول السنہ، المروزی کی السنہ، المزنی کی السنہ. کہاں یہ کتابیں؟ الابانہ ابن بطہ کی شرح السنہ، البربہاری کی. ان کتابوں کے نام ہی فرما رہے ہیں کہ ان کتابوں کے نام ہی نہیں سنے جاتے. یہاں تک کہ ان لوگوں کے درمیان جو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، آپ کی کمیونٹی لوگوں یا جماعت نے ان کتابوں کا نام ہی نہیں سنا. انہوں نے جتنا کچھ سنا وہی کہ ریاض الصالحین. کیوں؟ کیونکہ فضائل اعمال کی کتابیں ہیں جو کہ صحیح ہیں. جیسا کہ میں کہتا ہوں کبھی کہ آپ ان کے خطبے پر خطبے سنتے ہیں کہ جناب یہ تو بس حدیث ہی بیان کرتے ہیں، ماشاءاللہ. جیسا کہ تبلیغی جماعت پر زیادہ صحیح حدیث بیان کر سکتی ہیں، یعنی فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ تبلیغی جماعت بھی جو ہے زیادہ صحیح حدیث بیان کر سکتی ہیں اس طریقے سے. دعوت انبیاء جو ہے وہ کہاں ہے ہمارے معاشرے میں؟ امن و استحکام کہ لوگوں کے مزاج کو ٹھنڈا کرنا، ان میں اتحاد پیدا کرنا، کتاب و سنت کی بنیاد پر اتحاد. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ بازی نہ کرو. کہاں ہے یہ کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو؟
اور تفریق بازی کا شکار نہ ہو۔ کہاں ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھامنے کی طرف دعوت، کتاب سنت اور صحابہ، عقیدہ اخلاص توحید، یہ ہے اللہ کی رسی۔ کہاں ہے اس کی طرف دعوت دینا ان کے خطبوں میں، کہاں ہے اس کی جانب دعوت دینا ان کی کتابوں اور لکھائیوں میں؟ پھر یہ کہتے ہیں ہماری جانب رجوع کیا جائے۔ آپ کی جانب رجوع کرنے سے تو لوگ سڑکوں پر مارچ کرتے ہیں اور ٹائر اور کار جلاتے ہیں۔ اگر یہ آپ جیسوں سے رجوع کریں تو یہ حال ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ چھوڑ دیں مملکت سعودی عرب کے علماء کو اور جو ان کے علاوہ جانے پہچانے سلفی علماء ہیں، اگر یہ انہیں چھوڑ دیں گے تو لوگ اسی طرح سڑکوں پر مارچ کرتے پھریں گے، جھنڈے لہراتے ہوئے، حکومت کے خلاف لڑتے ہوئے، پتھر پھینکتے ہوئے، جس کی وجہ سے معاشرے میں جو ہے اور بدامنی پھیلتی ہے، اناج کی اور بدامنی پھیلتی ہے۔ اس نازک وقت میں جب معاشرے کو امن و استحکام کی اشد ضرورت ہے، معاشرے کو امن کی ضرورت ہے تاکہ دعوت کا کام آسانی سے ہو سکے، تاکہ غریب کو کھلایا جا سکے، تاکہ اکیلے اللہ کے لیے مساجد کا قیام ہو سکے، تاکہ گمراہ کو راہ ہدایت پر لایا جا سکے۔ لیکن نہیں، آپ لوگوں کو اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ آپ کو دلچسپی ہے کہ واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے، اور پیرس میں کیا ہو رہا ہے، اور لندن میں کیا ہو رہا ہے، اور فلاں سفیر نے کیا کہا، فلاں سفیر نے کیا کہا۔ جیسا کہ پچھلے سال فرانسیسی سفیر کے ساتھ ہوا، لوگ سڑکوں پر مر گئے، مسلمان مرے اور یہ لوگ بیٹھے کافیاں پی رہے تھے۔ جس سے آپ چھٹکارا چاہتے تھے، کیا اسے اس کا کوئی نقصان ہوا؟ نہیں، بس مسلمان ہی مارے گئے، پولیس آفیسرز مارے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جن کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ اور ان کے پاس وہ قابلیت ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ان میں سے بعض فخر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جامعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ سے فارغ ہیں، اور جناب ہم فلاں جامعہ سے فارغ التحصیل ہیں، اور جناب ہم تو عربی میں ماسٹرز ہیں، اور جناب ہم تو حافظ قرآن ہیں۔ حالانکہ یہ تو خود تمہارے خلاف حجت ہے، یہ تو تمہارے خلاف دلیل ہے۔ تو جو بات یہاں اہم ہے وہ یہ کہ علماء وہ ہوتے ہیں جو نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے اس چیز کے اوپر چلتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ انہیں شریعت کا صحیح علم ہوتا ہے، انہیں حدیث کا علم ہوتا ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں جو صحیح طور پر ثابت ہو، اور اس کا رد کرتے ہیں جو ضعیف یا من گھڑت موضوع ہو۔ وہ لوگوں کو اللہ کی رسی کی طرف بلاتے ہیں، اور اسی اللہ کی رسی کی بنیاد پر اتحاد و اتفاق کی طرف بلاتے ہیں، اور حکمرانوں کی تکفیر نہیں کرتے۔ وہ اپنے دن رات اسی فکر میں نہیں گزارتے کہ حکمران کل کیا کہیں گے اور پرسوں کیا کہیں گے۔ کیوں؟ کوئی بھی شخص ایک عالم یعنی نام نہاد عالم بن سکتا ہے، سیاست کا عالم، بس ایک رات میں ہی 8 گھنٹے خبریں دیکھ کر آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور صبح اٹھ کر کہیں گے میں عالم ہوں، فقہ الواقع کا عالم ہوں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، یعنی حالات حاضرہ کا علم، کرنٹ افیئرز کا۔ حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ انہیں اس کا بھی صحیح علم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ حالات حاضرہ کا علماء ہی کو سب سے صحیح علم ہوتا ہے۔ تو آپ کہاں ایسوں کو اس ملک میں پائیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل بھی یہاں کوئی ہے ہی نہیں، مگر کم از کم میں نے تو نہیں سنا۔ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، لیکن میں نے تو ان کے بارے میں نہیں سنا۔ میں نے نہیں سنا کہ وہ مشائخ سے ملتے ہوں، وہ علماء جو اپنی عمر کے 90 سالوں میں ہیں، میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا۔ ہم مشائخ شیخ ربیع کی مجلس میں بیٹھتے رہے ہیں، اور ہم شیخ الفوزان کے دروس میں بیٹھے ہیں ماضی میں۔ زیادہ تر شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ اور شیخ عبید الجابری حفظہ اللہ میں ان کے پاس رہتے، کیونکہ ہمارا رابطہ زیادہ مدینہ کے مشائخ سے تھا، اور میں شیخ الفوزان کے دروس میں بیٹھا۔ میں نے تو ان لوگوں کو نہیں دیکھا، میں نے انہیں نہیں دیکھا کہ وہ ان کا ذکر کرتے ہوں۔ میں نے جو بھی درس یہاں مرکز الدارمی میں دیا، اس میں علماء کرام کا ذکر کرتا ہوں، بار بار ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں، کیونکہ ہم لوگوں کو علماء کرام کی اہمیت بتاتے ہیں، محدثین اور اہل علم کی، لیکن آپ ان سے یہ نہیں سنتے۔ تو کہاں ہے یہ منہج، کہاں ہے یہ عقیدے کو پاک کرنا، کہاں ہے تصفیہ و تربیہ، کہاں ہے دین کو پاک کرنا باطل چیزوں سے؟ ممبر پر کھڑے ہو کر ایسا کچھ موجود نہیں ہے۔ آپ ان کو نہیں سنیں گے۔ ہر ہفتے پورے ماہ کے آخر تک میں نے انہیں سنا، تب میں نے دل میں سوچا کہ ہمیں اپنی ایک مسجد کی ضرورت ہے۔
تاکہ ہم معاشرے کی تشکیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج کے مطابق کریں، حقیقی ریاست مدینہ اور مدنی معاشرہ جو کہ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہو، اور ان کے مطابق جن سے وہ محبت کرتے تھے، جن سے وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وجہ ہے کہ ہمیں اپنی مسجد کی ضرورت ہے، یہ وجہ ہے کہ ہمیں اپنے مرکز کی ضرورت ہے، یہ وجہ ہے کہ ہمیں اپنے دروس کی ضرورت ہے، یہ وجہ ہے کہ ہمیں اپنے معہد انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے، ایک تعلیمی اکیڈمی کی، تاکہ ہم ان بچوں کو اس خالص دین پر تربیت و پرورش کر سکیں، تاکہ وہ خیر کے داعی بن جائیں۔ بارک اللہ فیکم۔